अल्लाह के लिए लफ्ज़ खुदा का इस्तेमाल करना। बात को समझने के लिए वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। मेरी आज की वीडियो का मौजू है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए यानी अल्लाह के मुकाबले में लफ्ज़ खुदा कहना कैसा है। जब से हम सऊदी अरब में आए हैं मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनियावी आराम व आसाइश और पैसा भी सब कुछ दिया। तो हम यहाँ आए तो सिर्फ़ रिज़्क़ कमाने के लिए ही थे, लेकिन यहाँ आने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी मेहरबानियाँ की और सबसे बड़ी जो मेहरबानी थी वो अक़ीदा तौहीद था, जिसकी समझ अता फ़रमाई। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे अक़ीदा तौहीद रखने वाले लोग भी बोलते हैं हालांकि या करते हैं, तो उनको करना जो है वो एक इस्लाम में मुझे नाजायज़ लगा। और ये मैंने खुद से कोई फ़ैसला नहीं किया बल्कि इस पर तहक़ीक़ भी की है। और ये सिर्फ़ मेरे ज़हन की बात नहीं है बल्कि ये भी उलमाए कराम की तहक़ीक़ है। तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो और भी जानने को मिली, जैसे जिन्हें हम दीन समझ कर करते थे हालांकि वो दीन नहीं थी। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और उसका लुत्फ़ व करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस नेमत से नवाज़ा, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत तो अक़ीदा तौहीद की है। इस्लाम के बाद जब बंदा मुसलमान हो जाता है तो सबसे बड़ी नेमत जो है उसके बाद अक़ीदा तौहीद की है, क्योंकि बहुत से मुसलमान जो हैं वो भी कलमा पढ़ने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक करते हैं। अल्लाह ताला इन चीज़ों से महफूज रखे और तमाम मुसलमानों को अक़ीदा तो सही अक़ीदा तौहीद जो है उसको समझना, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैंने यहाँ सऊदी अरब में आकर देखा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले तो हमें अपनी नौकरी की और रिज़्क़ की ही परेशानी थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आस्ता आस्ता हर मुश्किल को आसान करते गए और अल्लाह ताला ने रिज़्क़ भी वाफ़र मक़दार में मुहैया फ़रमाया, जिसका हम कभी शुक्र अदा नहीं करते और ना ही अदा कर पाते हैं, क्योंकि अल्लाह की तो एक एक नेमत, हत्ता कि एक बाल की नेमत है जो उसका भी बंदा शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह की हर नेमत जो है वो अनमोल और कीमती है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये देखी कि ये लफ्ज़ खुदा जो है अरबी में नहीं बोला जाता। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, जानने की कोशिश की कि हम लोग अल्लाह को खुदा कहते हैं तो आप लोग खुदा नहीं कहते, तो कहते हैं ये खुदा क्या है। कुछ अरबियों ने कहा कि खुदा क्या है, खुदा का हमको नहीं मालूम, अल्लाह तो अल्लाह है। तो सीधी बात है, अल्लाह तो अल्लाह का नाम तो अल्लाह ही है, तो अल्लाह ही हम पुकारेंगे तो तभी जाकर उसके हमें सवाब नहीं मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम भी अल्लाह ही। जब बिलखुसूस मुझे इस बात पर जो है ना वो अपने जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ताबे जो लोग हैं, हमारे उलमा भी हैं, बहुत बड़े बड़े उलमा हैं माशाअल्लाह। मैं तो आलम नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो एक आम आदमी मज़दूर आदमी हूँ और अपनी मज़दूरी के साथ साथ अपने दीन की भी कुछ थोड़ी बहुत तहक़ीक़ करता रहता हूँ। तो ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला मुझे सही रास्ते की तरफ रहनुमाई फ़रमाता रहता है। लेकिन मुझे अफ़सोस अपने उन उलमाए कराम पर है, और जो बड़े बड़े उलमा हैं माशाअल्लाह, हत्ता कि अरबी मदारस से क्या बल्कि मदीना यूनिवर्सिटी तक भी पढ़े हुए हैं मेरे हिसाब से, वो भी अपनी किताबों में और अपनी शायरी वगैरह में इस लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब लफ्ज़ खुदा जो है, मैंने अपनी तहक़ीक़ भी की, अरबी में मुझे कहीं नहीं मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नाम हैं जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो असल नाम है वो तो अल्लाह ही है और बाकी उसके सिफ़ाती नाम हैं। तो हम अल्लाह को छोड़कर उसकी जगह पर खुदा क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसके बड़ी ख़तरनाकी भी है। मैं आगे चलकर वीडियो में आपको मुकम्मल तफ़सील इसकी बताता हूँ। तो बहुत से बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े हमारे अक़ीदा तौहीद रखने वाले शायर हैं जो अपनी शायरी में लफ्ज़ खुदा को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर एक नज़म है कि खुदा के दीन के लिए ये सरफ़रोश चल पड़े। तो यहाँ खुदा के दीन के लिए ये सरफ़रोश चल पड़े की जगह अगर अल्लाह के दीन के लिए ये सरफ़रोश चल पड़े, ये भी तो इस्तेमाल हो सकता है। खुदा की जगह भी अल्लाह क्यों नहीं कहा जाता। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो असल नाम है वो अल्लाह ही है, और ये खुदा जो है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। मैं इसकी मुकम्मल तफ़सील आगे चलकर वीडियो में आपको बताता हूँ। और फ़ारसी में जो आतिश परस्त थे वो खुदा के कितने मायने लेते थे, तो ये दो मायनों में इस्तेमाल होता था। तो एक दूसरी नज़म है कि वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं बार बार उस नज़म को बहुत मैंने सुना है जवानी में। अभी भी जो कभी कभी जो ज़ाहिर है कि बंदे का दिल कहते हैं कभी भी बूढ़ा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जवान हैं, बूढ़े तो हुए नहीं, लेकिन फिर भी जब बंदा अकेले में होता है तो कभी कभी गुनगुना लेता है। तो ये भी मेरे रब का फ़ज़ल है कि मैं कभी भी गाने वगैरह नहीं गुनगुनाता जब से अल्लाह ने हिदायत दी है, बल्कि हमेशा कोई ना कोई तराना वगैरह या नात वगैरह जो है वो गुनगुना लेता हूँ।
تو چلتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پتہ ہے، یقین ہے کہ اس پر اعتراض بھی آئے گئے اور اس کے مقابلے میں دلائل بھی آئیں گے، تو یہ آپ کی اپنی اپنی ثوابدید ہے، لیکن میری تحقیق جو ہے، کیونکہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام بھی دیکھے، قرآن پاک بھی پڑھا، احادیث مبارکہ بھی پڑھی، تو کہیں پر بھی مجھے یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ استعمال ہوتا ہے یا بھگوان استعمال ہوتا ہے، اس طرح کے دلائل بہت سارے دیں گے، مجھے پتہ ہے، اور لوگوں کے پاس ہر معاملے کا جو بھی کسی کو مسئلہ بتاؤ، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی اگر آپ اس کو مسئلہ بتاؤ تو اس کے مقابلے میں ضرور دلائل کھڑے کر دیتے ہیں، اور اس میں عامت الناس کی بات نہیں ہے۔ میں ان علماء پہ اعتراض کر رہا ہوں، ان پہ میرا اعتراض بنتا ہے۔ عامت الناس کی بات نہیں ہے کہ وہ تو لا سمجھ ہیں، وہ تو وہی کریں گے جو ان کے مولوی حضرات یا ان کے علماء وغیرہ بتائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بچہ جو اپنے استاد سے سیکھتا ہے وہی کچھ بولے گا، کیونکہ میں خود ذاتی طور پر جب پاکستان میں جب تک تھے ہم، میری 20 سال عمر تھی جب میں سعودی عرب میں آیا، تو تبھی تک مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا، بلکہ دین کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس وقت تو مجھے اتنا بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ فرقے کیا ہوتے ہیں، اہل حدیث کیا ہوتا ہے، دیوبندی کیا ہوتا ہے، بریلوی کیا ہوتا ہے، شیعہ کیا ہے۔ یہاں آ کر ہی ساری تحقیقات میں نے کی ہیں الحمدللہ، اور یہ رب کا خاص فضل ہے جس نے جہالت سے نکال کر مجھے روشنی میں لے کے آیا۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور مرتبہ کلمہ شریف جو ہے وہ زبان پر جاری کرے اور فی سبیل اللہ شہادت نصیب فرمائے، اور آپ سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دینی اور معاملات اور دنیاوی معاملات کی درستگی فرمائے۔ تو اگر ویڈیو آپ پوری دیکھیں تو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اور اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل ہے، جو اعتراض ہے، تو آپ کا یہ حق ہے، آپ اس کو رد کر سکتے ہیں کسی بات کو، لیکن تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر کیجئے گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ لفظ خدا کی کیا خطرناکی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا کیوں ضروری ہے۔ علماء حق سے میری گزارش ہے کہ جس طرح آپ ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز بدعت ہے، اور یقیناً بدعات ہیں، دین میں بہت سی بدعات نکلی ہوئی ہیں اور لوگ وہ کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ لفظ جو آپ لوگوں نے نکالا ہے خدا، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی صفات کہ سمندر سیاہی بن جائے اور جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف لکھنے بیٹھیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی اور یہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے پوری نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ لوگوں کو اللہ نام جو ہے یہ کافی نہیں لگتا اللہ استعمال کرتے ہوئے؟ اس کی جگہ پہ خدا کی جگہ پہ اگر اللہ استعمال کر لیں تو تکلیف کیا ہے، مشکل کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو مثبت لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، لفظ خدا نہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے اور نہ ہی صفاتی، یہ لفظ شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں ہوا۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ میں نے پورا جہاں آ کر عرب میں تحقیق کی، اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ برصغیر اور فارس میں اکثر لوگ اور علماء طبقہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ فارسی لفظ ہے اور فارسی میں یہ لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ذہن نشین کرنے والی بات ہے کہ یہ فارسی میں غیر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا بیوی اپنے شوہر کو مجازی خدا کہتی ہے، کشتی کے ملاح کو ناخدا کہتے ہیں، شعراء و ادباء کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اور خرابی کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ مجوسیوں کے عقیدہ کے مطابق دو خدا ہیں، ایک حسداں یعنی اچھائی کا خدا اور دوسرا اہرمن یعنی برائی کا خدا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب و نقائص اور کسی کی ادنیٰ شرکت سے بھی پاک اور بری ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ لفظ خدا موجودہ دور میں اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر لوگوں کو لفظ خدا کی نفی کے بارے میں کہا جائے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء بھی تو خدا کہتے ہیں، جیسا کہ یہی بات تو میں نے شروع میں بتائی کہ عامت الناس کا قصور نہیں ہے، اصل قصور تو ان علماء ان مولویوں کا ہے جو لوگوں کو اس طرف لگاتے ہیں اور بار بار لفظ خدا کا استعمال کرتے ہیں۔ عام بندے کو تو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔
اور کتابوں میں لکھتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ یعنی کہ لوگ پھر یہی دلائل دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی تو یہ استعمال کرتے ہیں اور اپنی اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، اور واقعی ایسا ہے، لکھتے ہیں لوگ شاعری میں، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا۔ لفظ خدا نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہے، تو ہم مسلمانوں کو کیا مجبوری ہے کہ ہم آتش پرستوں والا نام خدا اپنے اللہ کے لیے بولیں اور لکھیں؟ یہی بات تو میں کر رہا ہوں، اور یہ دین میں اضافہ بھی ہے۔ بھلے لفظ خدا کئی سالوں سے بولا جاتا رہا ہو، کیونکہ لفظ خدا نہ قرآن میں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استعمال کیا، نہ تابعین نے اور نہ سلف صالحین نے لفظ خدا استعمال کیا، اس لیے دین میں اضافہ ہے۔ اور اللہ کے ذاتی ناموں کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کا استعمال ہے، جو کہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ خدا پہچان کے طور پر بولا جاتا ہے، جیسے گاڈ وغیرہ۔ تو عرض ہے کہ جو مسلمان ہے اس کو لفظ اللہ کی پہچان بہت خوب ہوتی ہے، کیونکہ نماز اور تلاوت قرآن کے دوران کتنی دفعہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمان بھلے ملک فارس کا ہو یا انگریز، ہر زبان اور ہر نسل کا مسلمان خوب جانتا ہے کہ ہمارے خالق حقیقی کا اصل نام اللہ ہے۔ بس یہ کچھ لوگوں کی بناوٹی باتیں اور حیلے بہانے ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے دلائل ہوتے ہوئے بھی صحیح بات کو نہیں مانتے، اور پھر غلط بات پر غلط دلائل دے کر اڑے رہتے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور سمجھ دی ہو۔ ان کے لیے قرآن کی صرف ایک آیت ہی دلیل کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آئیے اس کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 180 ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے پکارو تمام اچھے نام اس کے ہیں۔ بنی اسرائیل سورۃ آیت نمبر 110 ہے۔ ان دونوں قرآنی آیتوں میں اللہ کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے ناموں میں کج روی کرنے والوں کے لیے سزا ہے، بلکہ اللہ کے پاک ناموں میں کج روی کرنے والوں سے لا تعلقی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں یہ سمجھنے میں قطعی دشواری نہیں کہ ہم غیر اللہ کے ناموں سے پرہیز کریں تاکہ اللہ کی سزا سے بھی بچ سکیں، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ ہمارے رب کا ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار صفاتی نام قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اس لیے خدا بھی لفظ خدا اپنی زبانوں سے ختم کریں، اور جو بھی کوئی آپ کے سامنے خدا بولے اس کو بھی احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ سمجھائیں، اور ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کو ذاتی نام یعنی اللہ سے یا صفاتی ناموں سے پکاریں، اور اگر کسی کتاب میں خدا لکھا ہو تو پڑھتے وقت اللہ پڑھیں، اور اس طرح کی تبلیغ عام کریں۔ شریعت کا حکم ہے حق کو قائم کریں اور باطل کا کلا کما کریں، کیونکہ ہمارا دین کامل و اکمل ہے، نہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے اور نہ اضافہ کا امکان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یا اس کی حمایت کرنا یا اس پر عمل کرنے سے بچائے، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اور آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اسی طرح کی اچھی باتیں جو ہیں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ